बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं साहिबजादा सलील। आज की अहम ख़बरों में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी ख़बर है कि चीफ जस्टिस यहया अफरीदी ने जो है वो हल्फ उठा लिया है, और हल्फ उठाने के साथ ही उसने हुकूमत को परेशानी में डाल दिया है। एक तो डायरेक्टली जो उन्होंने आर्डर जारी किया है, उसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जो है वो ग्रुप बंदी किसी हद तक ख़त्म हो गई है। चीफ जस्टिस यहया अफरीदी जो नए मुंतखब हैं, उसकी हल्फ बर्दारी की तकरीब थी। उसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, ISI चीफ, वज़ीर आज़म, सदर ममलिकत, चारों सूबों के उज़राए आला, साबिक जजेस, साबिक चीफ जस्टिस, जितने भी ब्यूरोक्रेट थे, सीनियर्स, तमाम अफराद ने, सीनियर एहलकारों ने शिरकत की, जिसमें उन्होंने हल्फ लिया। और हल्फ के बाद ही उन्होंने एक हैरान कुन तौर पे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी, जिसमें हुकूमत ने काजी फ़ाइज़ ईसा को इख्तियार दिया था, उसमें अमेंडमेंट की थी, उसमें सदारती आर्डिनेंस के ज़रिए चेंज किया था, और काई साहब ने 2 मिनट में अपने मनपसंद जज जस्टिस अमीनुद्दीन को बिठाया था। उसी वजह से जस्टिस मुनीब और जस्टिस यहया अफरीदी जो हैं वो कमेटी में नहीं बैठ रहे थे और बेंचेस में नहीं बैठ रहे थे। आज वो मुतनाज़ फ़ैसला काजी साहब का अपना मनपसंद का जो हुकूमत का भी था, आज वो जस्टिस यहया अफरीदी ने कमेटी बदल दी। वही पुराना तरीक़ाकार जो काई साहब शुरू में करते आ रहे थे, जो सदारती आर्डिनेंस से पहले था, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शामिल कर लिया है। और जो अपडेट दिए हैं, उनके बाद जो सीनियर जज है, जस्टिस यहया अफरीदी के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब होंगे, उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर होंगे। तमाम तर चीज़ों को अपडेट किया जा रहा है। उससे बड़ी ख़बर ये है कि चीफ जस्टिस यहया अफरीदी ने फुल कोर्ट का इजलास भी तलब कर लिया है। परसों पीर के दिन इजलास होगा फुल कोर्ट का, इंतहाई अहम इजलास होगा, जिसमें मुल्क के सुप्रीम कोर्ट में जो मुल्क में हालात हैं उस हवाले से तमाम तर बातें, जजों की जो आपस के अख्तिलाफ़ात हैं, जजेस क्या चाह रहे हैं, वो तमाम तर बातें इसमें डिस्कस होंगी। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर यही चाह रहे थे कि फुल कोर्ट का बेंच बुलाया जाए, ताकि उसमें ये डिस्कशन हो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का कि आया सदारती आर्डिनेंस जो है वो ठीक है, आया गलत है। अब ठीक है या गलत है, उससे पहले जस्टिस यहया अफरीदी ने अपना काम कर दिया। वाज़ेह रहे कि ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी थी, ये शुरू में ये PDM की गवर्नमेंट लेके आई थी उमर अता बंदियाल के आखिरी टाइम में, और इसमें जो है अभी यही हुकूमत ने दोबारा इसमें जो कादी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर इस कमेटी का हिस्सा थे, एक चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस। ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में ये तरीक़ाकार था। हुकूमत को जब पता चला कि कादी फ़ाइज़ ईसा की दाल नहीं गिलनी और वो अपनी मनपसंद के बेंच नहीं बना सकते, हुकूमत ने एक आर्डिनेंस, सदारती आर्डिनेंस के ज़रिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम को तब्दील किया, और इख्तियार दिया चीफ जस्टिस को कि एक चीफ जस्टिस होगा, एक मोस्ट सीनियर जज होगा, और एक चीफ जस्टिस की सवाबदीदी इख्तियार है कि वो किसी भी जज को, ख्वाह जूनियर हो सीनियर हो, उसको बीच में बिठा सकता है। इस आर्डिनेंस के बाद डायरेक्टली जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपने मनपसंद जज, हुकूमती हिमायत याफ्ता जस्टिस अमीनुद्दीन को बीच में शामिल कर लिया। जिससे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कमेटी में बैठे नहीं, उन्होंने ख़त लिखा जस्टिस मुनीब अख्तर को कैसे आपने निकाला। फिर जस्टिस मुनीब अख्तर भी जो बाकी बेंचेस में बैठे थे उसमें बैठ नहीं रहे थे, तो एक पूरा एक ग्रुप बंदी टाइप हो गई थी, और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले भी नहीं माने जा रहे थे। अब हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी हो गई, क्योंकि अब उस कादी फ़ाइज़ ईसा ने जिस तरह की सहूलत फ़राहम की थी हुकूमत को, कम से कम उस तरह की सहूलत ये चीफ जस्टिस से उम्मीद ना रखे। जस्टिस यहया अफरीदी जो हैं वो आज़ाद जज हैं, वो कोशिश कर रहे हैं अदलिया की सरबुलंदी के लिए। उनके जितने भी केसेस आप देख लें वो आइन और कानून के तहत थे, उनके जितने फ़ैसले हैं आप देख लें। अब यहाँ पे क्लियर लग रहा है कि यहाँ पे हुकूमत अब मज़ीद कोई तरमीम करने जाएगी, या मज़ीद आर्डिनेंस के ज़रिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तब्दील करने की ट्राई की जाएगी, क्योंकि जस्टिस यहया अफरीदी ने वही कादी फ़ाइज़ ईसा की पहले वाली कमेटी जो अभी दोबारा बनाई थी वो गैर आइनी लग रही थी, और वो गैर आइनी थी भी,
اس کو مسترد کر کے نئی کمیٹی بنا دی ہے، اس میں سینئر ججز ڈال دیے ہیں، جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو ڈالا ہے، جسٹس منیب اختر کو ڈالا ہے، تو جو موسٹ سینئر جج ہیں ان کو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں ڈال دیا ہے۔ اب یہ جو بینچ ہے، یہ جو کمیٹی ہے، یہ بینچ بنائے گی۔ اب سپریم کورٹ کی جو بینچ بنائے گی وہ حکومتی مرضی وہاں پہ ختم ہو گئی۔ اس سے پہلے قاضی صاحب جب تھے تو حکومتی مرضی سے بینچ بنتے تھے، ان کی من پسند بینچ بنتے تھے۔ تو ایک تو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا، اس سے ایک کلیئر میسج حکومت کو بھی دیا کہ جو ججز میں گروپ بندی چاہ رہے ہیں وہ گروپ بندی میری دور میں نہیں ہوگی۔ انہوں نے گروپ بندی کا خاتمہ کیا ہے جسٹس یحییٰ آفریدی نے، اور ساتھ ہی ایک بڑا فیصلہ کیا ہے جس میں فل کورٹ کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے۔ اب سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہیں، جیسے 13 رکنی فل کورٹ بینچ کا جو فیصلہ تھا 8-5 کی اکثریت سے، مخصوص نشستوں کا جو فیصلہ ہوا تھا وہ بھی فل کورٹ میں ڈسکس ہوگا، ججز کے مسائل بھی ڈسکس ہوں گے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کمیٹی میں صدارتی ریفرنس جو تھا، جو صدارتی ڈائریکٹلی آرڈیننس آیا تھا، وہ بھی ڈسکس ہوگا۔ تو حکومت کے لیے ابھی مشکلات آ رہی ہیں مزید، کیونکہ جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہیں وہ قاضی فائز عیسیٰ کی طرح آپ کو انٹرٹین نہیں کر سکیں گے، جو حکومت چاہ رہی تھی کہ ہمارا من پسند عدلیہ رہے۔ بے شک آپ نے چیف جسٹس سپریم کورٹ سے پاور چھین لی ہے، اب حکومت کوشش کرے گی کہ کسی طریقے سے وفاقی آئینی بینچ کا سربراہ جسٹس امین الدین کو لگایا جائے، کیونکہ جسٹس امین الدین اور جسٹس جمال مندوخیل آلموسٹ قاضی فائز عیسیٰ کی طرح حکومت کے ساتھ بیہیو کرتے ہیں اور حکومت کے تمام تر فیصلوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ نے جاتے جاتے جو ایک بلنڈر کر دیا تھا کہ حکومت مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو حکومت کو آگاہی دی تھی کہ آپ جو ہے سپریم کورٹ کے ایسے فیصلوں پہ عمل نہ کریں، مخصوص نشستوں کے حوالے سے اشارہ دیا تھا، جسٹس منیب اختر نے بھی دیا تھا اور جسٹس نعیم افغان نے بھی دیا تھا۔ ایسا لگ رہا ہے کہ فل کورٹ بینچ میں مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو فیصلہ آئے گا، جو فیصلے پہ ڈسکشن ہوگی، سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد کی بات ہوگی، اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے ان کے اختلافی نوٹ پہ بھی بحث ہوگی، اور ہو سکتا ہے قاضی فائز عیسیٰ کے لیے مشکلات میں اضافہ ہو۔ تو یہ سامنے آئیں گی یہ ساری چیزیں۔ اب عدلیہ نے اپنا ایک نیا رخ پکڑ لیا ہے، جو عدلیہ کا مین کام تھا، جس پہ عدلیہ پہلے لگی ہوئی تھی۔ اب عدلیہ یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک سیاسی جماعت کو سپورٹ کرنا ہے۔ آج ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ، اس سے پہلے تحریک انصاف کا موقف تھا کہ موسٹ سینئر جج جب تک سپریم کورٹ میں نہیں لگائے جائیں گے ہم اس فیصلے کی، اس آئینی ترامیم کی حمایت نہیں کریں گے۔ مگر آج ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی حلف برداری میں بھیجا۔ اس کا مطلب صاف ہے، اس کا کلیئر ایک میسیج ہے، اور اسے پوچھا بھی گیا، پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کے سینئر رہنما اور وزیر اعلیٰ پختونخوا علی امین گنڈاپور سے پوچھا بھی گیا کہ آپ جسٹس یحییٰ آفریدی کو مانتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ یہ میرے صوبے کا ہے، ڈیفینیٹلی ہم اپنے صوبے کے چیف جسٹس منتخب ہوئے ہیں، اس کے لیے آئے ہیں، اس کو مانتے ہیں۔ اور جب ویسے بھی ایک بات بھی بڑی کلیئر ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب خود چیف جسٹس کو مان رہے ہیں، تو تحریک انصاف کو کھل کے حمایت کر دینی چاہیے چیف جسٹس کی۔ چیف جسٹس کا جو طریقہ کار اپنایا گیا ہے نئے طریقہ کار پہ، بے شک اس پہ اختلاف ہو، مگر جسٹس یحییٰ آفریدی پہ مکمل اعتماد کرنا چاہیے، کیونکہ تمام تر سیاسی جماعتوں نے اعتماد کیا ہے، اور جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہیں وہ کم از کم قاضی سے لاکھ درجہ بہتر ہیں۔ قاضی آپ کو 100% جو ہے آپ کے خلاف کیسز کا فیصلے دیتے تھے، کم از کم کچھ بھی نہیں ہے تو ریلیف پاکستان تحریک انصاف کو مل گیا ہے کہ آپ کے حق میں اگر فیصلے، آپ کے خلاف اگر فیصلے نہیں ہے تو آپ کے حق میں بھی نہیں ہوں گے۔ مطلب ایک آئینی طریقے سے، قانونی طریقے سے آپ کے کیسز کو آگے لایا جائے گا، اس حساب سے بینچ بنائے جائیں گے، اس حساب سے فیصلے ہوں گے۔ تو کم از کم تحریک انصاف کی جو شکایت تھی کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یک طرفہ تحریک انصاف کو کچلنے کے لیے لگے ہوئے ہیں اور حکومت کی حمایت ہر موقع پہ کر رہے ہیں، وہ کم از کم ختم ہو جائے گا۔ فل کورٹ اجلاس میں سارے معاملات جو ہے وہ گروپ بندی جتنے بھی ججز کی ہے وہ آلموسٹ سمٹ کے ختم ہو جائے گی۔ اس میں زیادہ تر جو ہے فل کورٹ کیس میں اگر تحریک انصاف فل کورٹ میں اگر یہ تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں کا کیس آتا ہے، اس میں اگر قاضی فائز عیسیٰ کا، جیسے میں نے کہہ دیا کہ قاضی فائز عیسیٰ کے اختلافی نوٹ کے بارے میں اگر بات ہوتی ہے اور اس پہ کوئی آگے اگر تحریک انصاف کی مخصوص نشستیں
کا فل کورٹ کا فیصلہ آتا ہے، فل کورٹ اجلاس میں فیصلہ ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ عمل درآمد کیا جائے اور حکومت اس فیصلوں پہ عمل درآمد کر لے، تو اس حساب سے جو تحریک انصاف کی مخصوص نشستیں ہیں اس پہ بھی جو ہے جو آئینی ترامیم ہوئی ہیں اثر پڑے گا، کیونکہ 63A جو ہے اس کو قاضی صاحب نے اس کی نظر ثانی منظور کی تھی، وہ کیس بھی بیچ میں لپیٹ میں آئے گا، تو یہ ساری چیزیں بیچ میں ان سب کو دیکھا جائے گا۔ سپریم کورٹ نے جو فل کورٹ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے جو نئے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے جو فل کورٹ کا اجلاس طلب کیا ہے، یہ انتہائی اہم ہوگا۔ 28 تاریخ کو اس چیف جسٹس کا اور سپریم کورٹ کے موڈ کا پورے پاکستان کو پتہ چل جائے گا کہ آیا قاضی فائز عیسیٰ کے جانے کے بعد جو لگ رہا ہے کہ 50-50 ہے، 50% سپریم کورٹ تبدیل ہو گئی ہے، مگر میرے خیال میں آپ کو 28 تاریخ سے 100% اندازہ ہو جائے گا، جو فی الحال لگ بھی رہا ہے، کیونکہ صدارتی ریفرنس کے آنے کے بعد پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے حوالے سے جو صدارتی آرڈیننس آیا تھا، ریفرنس نہیں، جو آرڈیننس آیا تھا، اس کے خلاف جو ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے خط لکھا تھا، اور جیسے ہی جسٹس یحییٰ آفریدی نے حلف اٹھایا ہے، انہوں نے فل کورٹ کے اجلاس سے پہلے ہی جو مطالبہ تھا منصور علی شاہ صاحب کا فل کورٹ کا، اس سے پہلے ہی آرڈر جاری کر دیا ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہوں گے اور جسٹس منیب اختر ہوں گے، چونکہ اب جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ عمرے پہ ہیں، ہو سکتا ہے وہ فل کورٹ اجلاس میں بھی شرکت نہ کر سکیں، مگر یہ ہے کہ کم از کم ایک چیف جسٹس کا ایک طریقہ کار واضح ہو گیا کہ اس کی پالیسی کیا ہوگی، وہ کس طرح سپریم کورٹ کو آگے لے کے جائے گا، وہ ساری چیزیں یہاں پہ کلیئر ہو گئی ہیں اور اوپن ہو گئی ہے۔ اس سے حکومت کی پریشانیوں میں زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ اب حکومت کوشش کرے گی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں مزید صدارتی آرڈیننس کے ذریعے ترمیم کرنے کی، کیونکہ جو طریقہ ابھی ہو رہا ہے یہ حکومت کو پسند نہیں ہے۔ حکومت کو ہر حال میں اپنا من پسند پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی چاہیے، تاکہ اس میں بینچز جو بنے وہ حکومت کی مرضی سے بنے۔ تو یہ بڑا اختلاف تھا اور یہ اختلاف ہے، اور یہ آگے جا کے جو ابھی جسٹس یحییٰ آفریدی نے ختم کیا ہے، حکومت اتنی آسانی سے اسے جانے نہیں دے گی۔ دوسرا، حکومت اب زور لگائے گی کہ سپریم کورٹ کی ساری پاور جو ہے وہ وفاقی آئینی بینچ کے سربراہ کو منتقل ہو گئی ہے۔ اب وفاقی آئینی بینچ کے سربراہ کو لگایا جائے، اس پہ کوشش ہوگی کہ جسٹس امین الدین کو فوری طور پہ آئینی بینچ کا سربراہ کسی طریقے سے لگایا جائے۔ اس پہ سوچا جا رہا ہے، اس پہ دیکھا جا رہا ہے، اور حکومت کی یہی کوشش ہوگی، کیونکہ حکومت کو جو ریلیف ملنا ہے وہ وفاقی آئینی بینچ سے ملنا ہے۔ اب یہاں پہ سارے آئینی بینچ ہوں گے، آئینی بینچ میں آئینی کیسز ہوں گے، مگر یہ آئینی کورٹ جو ہے وہ کسی بھی کیس کو ہائی کورٹ سے، سپریم کورٹ سے اٹھا سکتا ہے اور اپنے ساتھ لگا سکتا ہے۔ اس کو یہ اختیارات بھی دیے گئے ہیں، لہذا حکومت کوشش کرے گی کہ وفاقی آئینی بینچ کے جو سربراہ ہے اس کو جو پاور دی گئی ہے، اس کی پاور کا اندازہ جو لگایا گیا ہے، جو سپریم کورٹ سے ساری پاور 26ویں آئینی ترمیم کے تحت لے کے وفاقی آئینی عدالت کو دی گئی ہے، تاکہ اس کا صحیح طریقے سے استعمال کیا جا سکے۔ اب یہ کلیئر ہو جائے گا کہ پرسوں جو ہے جو فل کورٹ کا اجلاس ہے، اس سے سپریم کورٹ کا پتہ چل جائے گا کہ سپریم کورٹ کا راستہ انہوں نے کون سا چنا ہے، وہ کس طریقے سے سپریم کورٹ کو چلائیں گے، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے دور میں جتنا عدلیہ کو نقصان پہنچایا ہے، شاید ہی کسی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے پہنچایا ہو، کیونکہ یہ مکمل طور پہ یک طرفہ، اگر آپ کمپیئر کرتے ہیں، ہم بار بار قاضی فائز عیسیٰ کے تمام فیصلوں کو لے کے اس کے خلاف جو تنقید کرتے ہیں، اس کی کمپیریزن جو ہے وہ ہم جسٹس عمر بندیال سے کرتے ہیں، ثاقب نثار سے کرتے ہیں، افتخار چودھری سے کرتے ہیں، آصف نصاب کھوسہ سے کرتے ہیں، ان تمام سے کمپیئر کرنے کے بعد ایک بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ وہ تمام کریز میں کھیل رہے تھے۔ کسی بھی پارٹی کو اگر وہ نے سپورٹ کیا ہے تو اپنے ٹائم میں وہ کریز میں رہ کے پارٹی کو سپورٹ کر رہے تھے۔ قاضی فائز عیسیٰ نے چند قدم آگے کریز سے باہر نکل کے حکومت کے لیے کھل کے کھیلا ہے اور حکومت کو ہر معاملے میں سپورٹ کیا ہے، جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ 3 مئی 2024 کو قاضی فائز عیسیٰ کو آئینی ترامیم کا پتہ چل گیا تھا۔ اس کے باوجود آئینی ترامیم کا پتہ چلنا، اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی کیسز ہیں، حکومت کو فائدہ پہنچانے کے لیے اس میں قاضی فائز عیسیٰ بیٹھے رہے۔ پہلے تو تحریک انصاف کے جو 3 ممبران قومی اسمبلی تھے جو مارجن سے جیت گئے تھے، اگر ان کے خلاف کوئی کمپلینٹ بھی تھی یا انتخابی دھاندلی کے حوالے سے کچھ تھا
تو اس کو آپ الیکشن ٹریبیونل میں بھیج دیتے، مگر قاضی صاحب نے کیونکہ حکومت کی 2/3 اکثریت پوری کرنی تھی، ان کیسز کو ٹریبیونل میں بھیجنے کی بجائے ایک جملہ استعمال کیا، جو جملہ ہے وہ بھی تاریخ میں یاد رکھا جائے گا کہ فارم 45 جو ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اصل ڈاکومنٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں پڑے بکسے ہیں۔ تو الیکشن کمیشن جیسا سپریم کورٹ کے 13 رکنی فل کورٹ میں 8-5 کی اکثریت سے ججز نے کہا تھا کہ الیکشن کمیشن ایک فریق کی طرح تحریک انصاف کے خلاف لڑ رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ ایک ادارہ مکمل طور پہ ایک فریق بنا ہوا ہے، تو قاضی صاحب اسی فریق کی بات کر رہے ہیں کہ بکسے ادھر پڑے ہیں۔ ان بکسوں میں ہم نے دیکھا کہ جو ووٹ تحریک انصاف کے 1200 مسترد ہوئے تھے ان کو 12,000 مسترد کر دیا گیا، ڈبل مہریں لگائی گئیں اور 12-13 ہزار تحریک انصاف کے ووٹ کو مسترد کر کے قاضی صاحب نے جو ہے وہ 3 نشستیں قومی اسمبلی کی لے کے حکومت کی جھولی میں ڈال دی، کیونکہ آئینی ترامیم کرنی تھی اور ان کے لیے ایک ممبر ضروری تھا۔ پھر حکومت کے اشارے کے منتظر قاضی فاضل عیسیٰ نے 2 سال سے پڑا ہوا 63A کی نظر ثانی منظور کر دی۔ اس طریقے میں حکومت نے اپنی طرف سے جو سپورٹ قاضی صاحب کو فراہم کی وہ یہی تھی جو جسٹس یحییٰ آفریدی نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی بحال کر دی، اس میں سینئر ججز ڈال دیے۔ حکومت نے قاضی فاضل عیسیٰ کے لیے اس ٹائم پہ صدارتی آرڈیننس کے ذریعے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں جسٹس منیب اختر کو نکال دیا اور یہ اختیار دیا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں جو اس سے پہلے ایک چیف جسٹس اور 2 موسٹ سینئر ججز ہوتے تھے، اب ایک سینئر جج ہوگا چیف جسٹس اپنی اختیار سے، اس کو اختیار ہوگا کہ وہ کسی بھی جج کو، خواہ جونیئر ہے وہ سینئر ہے، کسی بھی ٹائم کمیٹی میں رکھ سکتا ہے۔ قاضی فاضل عیسیٰ نے اس ٹائم پہ اپنے من پسند جج جسٹس امین الدین کو رکھا، کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے انکار کیا کہ آپ نے کمیٹی سے جسٹس منیب اختر کو نکالا، یہ فل کورٹ میں لے کے جائیں، یہ مناسب نہیں ہے کہ صدارت آرڈیننس سے آپ کمیٹی کو ختم کر رہے ہیں۔ اس ٹائم پہ قاضی فاضل عیسیٰ نے جلد بازی میں کمیٹی بنائی اور اپنے من پسند 5 رکنی بینچ بنا کے حکومت کا مطالبہ اور حکومت کا اشارہ جو ہے وہ مان لیا اور 63A کی نظر ثانی لگائی۔ 63A کی نظر ثانی لگانے کے بعد اسے منظور کر دیا اس نظر ثانی کو، تاکہ حکومت کو ریلیف مل سکے اور حکومت تحریک انصاف کے بندوں کو پکڑ کے خرید کے ان سے ووٹ لیا جا سکے۔ تو یہ سہولت قاضی فاضل عیسیٰ نے 63A میں حکومت کو فراہم کی۔ اس طرح ہم تحریک انصاف کے متعلق جتنے بھی کیسز ہیں اس پہ اگر روشنی ڈالی جائے تو قاضی صاحب نے الیکشن سے 1 ماہ پہلے ایک باقاعدہ پلان کے ذریعے 13 جنوری 2024 کو پاکستان تحریک انصاف سے الیکشن سے 1 ماہ پہلے انتخابی نشان سمبل چھین لیا، تاکہ تحریک انصاف انتخابات سے باہر ہو جائے۔ اس کے بعد بھی تحریک انصاف جیت کی آئی، مگر یہاں پہ قاضی صاحب نے اس کی مخصوص نشستیں جو ہیں وہ انہیں دینا گوارا نہیں کی، حالانکہ اپنے فیصلے میں 13 رکنی فل کورٹ بینچ میں 8-5 کی اکثریت سے جو فیصلہ آیا اس میں قاضی صاحب نے مانا ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ میرے فیصلے کی تشریح غلط کی ہے۔ جاتے جاتے قاضی صاحب نے جو بلے کے نشان کے حوالے سے، مخصوص نشستوں کے حوالے سے اور جاتے جاتے قاضی صاحب نے جو ہے سمبل کے نشان کے حوالے سے جو نظر ثانی تھی وہ بھی فوری خود دیکھ لی اور اس کو مسترد کر دیا، اس کو آؤٹ کر دیا، تاکہ قاضی صاحب کا یہ فیصلہ کوئی کھول نہ سکے اور قاضی صاحب پکڑے نہ جائے۔ قاضی صاحب آخرکار جیسا بھی ہے پورے پاکستان کو پتہ چل گیا ہے کہ آپ کس طرح آپ کا دور رہا، ایک سیاہ دور تھا۔ ہم نے عدلیہ کا اس سے سیاہ دور نہیں دیکھا ہے۔ بہرحال جو بھی ہے، اب سپریم کورٹ کا جو نیا فل کورٹ بینچ ہے جو بلایا گیا ہے، فل کورٹ کا اجلاس بلایا گیا ہے، اس سے ہی سپریم کورٹ کے نئی راہوں کو پتہ چلے گا کہ آیا سپریم کورٹ کس راستے پہ چل رہی ہے۔ کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔